The topic of today's discussion is Introduction to Philosophy of Art. फ़लसफ़ा फ़न का एक तारुफ। तो इस सिलसिले में बिल्कुल पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है फ़िलोसफ़ी ऑफ आर्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू की वर्ड्स। फ़िलोसफ़ी, इस पे बहुत बात हो गई। अब आर्ट के लफ्ज़ को थोड़ा सा फ़िक्री सतह पे देखना है कि आर्ट क्या है। तो जो प्रैक्टिशनर हैं, जो आर्ट करते हैं, उन्होंने इसको दो तीन कैटेगरीज़ में समझने और समझाने के लिए बांधा हुआ है। ये सबको ये मालूम होना चाहिए। आर्ट की एक शक्ल है परफॉर्मिंग आर्ट, कि आर्ट की वो फॉर्म कि जो परफॉर्मेंस के ज़रिए, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के ज़रिए आप पर मुनकशिफ हो। जहन में रखें कि ये रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो अभी कल की बात है। तो वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट क्या करते थे? स्टेज पे करते थे। स्टेज ज़ाहिर हज़ारों साल पुरानी चीज़ है, और नाचना, गाना और अदाकारी करना, या स्टेज पे ओपरा की शक्ल में कोई ऐसा परफॉर्म करना। ओपरा का रिवाज जिधर साउथ एशिया में तो ना होने के बराबर है, मगर यूरोप की बहुत पुरानी तारीख़ है। उसमें अदाकारी, रक़्स और मौसीकी मिल जाती है। या जैसे हमारी जो फिल्में हैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चूँकि वो थिएटर से ही चलती चलती आ गई, तो ये तीनों चीज़ें उसमें आज तक मिली जुली महसूस होती हैं। वरना अगर महज अदाकारी को देखा जाए तो वो निकाली भी जा सकती है उसमें से रक़्स और मौसीकी। तो ये तो परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। एक आर्ट की कैटेगरी है जो प्रैक्टिशनर ने बनाई है, विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट का मतलब कि आर्ट की वो शक्लें जो नज़र आती हैं। स्कल्पचर, डिज़ाइन, पेंटिंग, पोस्टर और इस तरह की एडवर्टाइजिंग, वो ये सारा ज़ाहिर है विजुअल आर्ट है, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल सारा। और तीसरी चीज़ है लिटरेरी आर्ट, क्योंकि जो शायरी है और ये जो अफसाना और ड्रामा और ये जो नावल है, हम क्रिटिसिज्म को छोड़ देते हैं, वो तो क्लोज़र टू फिलॉसफी है। तो ये सारी चीज़ें भी आर्ट ही की शक्लें हैं। और आर्ट की एक शक्ल जिसमें आप लैंग्वेज के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए किरदार तराशते हैं, स्टोरी बनाते हैं, आगे चलाते हैं। तो फॉर प्रैक्टिशनर, अमली तौर पर आर्ट में मसरूफ़ लोगों के लिए तो ये तीन कैटेगरीज़ हैं। और भी होंगी, मगर सरे दस इतना इल्म काफ़ी होगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड फिलॉसफी एंड फिक्शन यानी लिटरेरी आर्ट। जनाब फ़लसफ़ी इंजनी वेहदा, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ आर्ट है, तो आपके लिए ये दिलचस्प बात होगी। फ़िलॉसफी आर्ट को भी टाइम एंड स्पेस में बांधती है, जैसे वो साइंस को भी देखती है। यानी कोई आगे चल के बात करेंगे फ़िलॉसफी ऑफ साइंस के एपिसोड में, कोई फ़िलॉसफी ऑफ साइंस या साइंस का कोई प्रैक्टिशनर भी, फिज़िसिस्ट, ख़ास तौर पर थ्योरेटिकल फिज़िसिस्ट लाइक न्यूटन, आइंस्टाइन, वो आगे बढ़ नहीं सकते जब तक के कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस से ज़रा दो हाथ ना कर लें और उसको फ़िक्री सतह पे ना समझें विद द हेल्प ऑफ फिलॉसफी एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? थ्योरेटिकल फिज़िक्स की। तो फ़लसफ़ी क्या करते हैं कि आर्ट को दो हिस्सों में बांटते हैं, और एक को कहते हैं स्पेशल आर्ट। दोस्तों मैं स्पेशल नहीं कह रहा, स्पेशल, SPATIAL, स्पेशल आर्ट एंड टेम्पोरल आर्ट। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त बात लगती है और इससे आपको भी फ़ायदा होगा। बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं एक फ़लसफ़े का प्रोफेसर होने के अलावा मेरा म्यूज़िक और लिटरेचर से भी ताल्लुक़ है, आर्ट की हर फॉर्म से दिलचस्पी है। तो इस डिस्टिंक्शन से आप देखेंगे कि क्या बहुत सारे फ़िक्री मसाइल हल होते हैं। अच्छा, अब स्पेशल आर्ट का मतलब है कि जो स्पेस रिलेटेड हो। स्कल्पचर, जिसको विजुअल आर्ट्स कहते हैं, तो हम कहेंगे, फ़लसफ़ी कहेंगे स्पेशल आर्ट, क्योंकि विजुअल है, क्योंकि वो किसी न किसी स्पेस में है। मुजस्मा है, पेंटिंग है और डिज़ाइन है, या इस तरह की चीज़ें, और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेस, टू डायमेंशनल स्पेस तो है ना। तीसरे का हम ड्राइंग में वो उसका इफ़ेक्ट देते हैं,
مگر اگر کوئی یہ بھی کہے کہ پینٹنگ کیا ہے اور آپ کہہ دیں کہ 2 ڈائمینشنل اسپیس ود لائنز اینڈ کلرز، تو یہ کوئی اتنا غلط جواب نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا اسپیشل آرٹ. مگر ایک ٹیمپورل آرٹ بھی ہے، جیسے موسیقی ہے. موسیقی بنیادی طور پر نہ نظر آتی ہے، نہ چھوئی جا سکتی ہے، نہ اس کو لفظوں کی حاجت ہے، نہ یہ مجسمے کی طرح ٹٹول کے دیکھی جا سکتی ہے، نہ پینٹنگ کی طرح نظر آتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی شاعری تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے. نہیں، ناٹ آلویز. سولو طبلہ، سازینہ، آرکیسٹرا، ویسٹ کی جو آرکیسٹرائزیشن کی اتنی بڑی روایت ہے، تو وہاں پر نہ کوئی ووکل کارڈ ہوتا ہے، نہ ہی لینگویج ہوتی، بلکہ پیور آرٹ جسے فلسفے میں کہتے ہیں وہ نان ووکل اور نان لنگوسٹک ہی ہوتا ہے. اس کی روایت ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور نیپال اور افغانستان میں ظاہر بہت کم ہے، مگر یورپ میں بہت بڑی رہی ہے. وہاں پر آرکیسٹرائزیشن اور ہارمنی اور بہت سارے سازوں کا اکٹھا ایک ہارمنی مل کے بجانا وہ زیادہ رہا ہے، نہ کہ گانے والے کا اور ووکل کارڈ کا اور اس کے ذریعے شاعری گانے کا، جو یہاں بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک تہذیبی ڈفرینس بھی ہے. اچھا، اب کچھ چیزیں ہیں کہ جو اسپیشل ٹیمپورل دونوں ہیں. ڈانس ہی دیکھیے، ٹیمپورل تو وہ اس حد تک ہے کہ اگر آپ ساتھ موسیقی بند کر دیں اور وہ ٹائم ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ نہ ہو تو رقص کیسے کریں گے. مگر میوزک نظر نہیں آتا، وہ نظر بھی آتا ہے. مووی میکنگ ہے، سٹیج ہے جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے اور ڈانس کی کئی فارمز جو ہیں. ہاں، مائمز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں صرف نظر آتا ہے اور وہ نہ بولتے ہیں، نہ میرا خیال ہے کہ بیک گراؤنڈ میوزک تھوڑا دیتے ہیں اور طرح ایک ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں. اب فلسفی آف آرٹ کے انٹروڈکشن میں اگر یہ چیز پہلے ذہن میں رکھ لی جائے تو یہ عام آدمی کو بھی سمجھ آئے گی اور آرٹسٹوں کو فائدہ ہوگا کہ اسپیشل آرٹ ہے، ٹیمپورل آرٹ ہے. کچھ آرٹ فارم صرف ٹیمپورل ہے، جیسے موسیقی. میوزک از دا موسٹ ایبسٹریکٹ، میوزک از دا موسٹ ٹیکنیکل فارم آف آرٹ. ٹیکنیکل بہت ہے مگر ایبسٹریکٹ بھی تو بہت ہے. آپ کہیں کہ موسیقی کو شاعری کی حاجت ہے، بنیادی طور پہ کوئی حاجت نہیں. موسیقی کے جو اپنے لفظ ہیں وہ زبان کی سطح پہ بے معنی ہے. نیرے گاما، پاما گاما، ریگا ریسا، نی دھانی ریسا. تو اب یہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے تو یہ کیا ہو رہا ہے. یا جو میوزیکلی ڈیف ہے اس کے سامنے آپ سولو وائلن بجائیں وہ بور ہوگا. تو جو میوزک کا جس میں وہ حص ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی ہنسے، کبھی روئے، کبھی بے قرار ہو جائے. تو اگر میں یہ کہہ دوں بطور فلسفی کہ موسیقی معنی کی وسعت کا نام ہے اور موسیقی معنی کے جو آفاق ہیں ان کو بڑھا دیتی ہے، تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف لفظ کے ذریعے معنی نہیں ہوتا. نیچر، اور ویسے بھی نیچر میں لفظ کے ذریعے معنی کنوے کرنا تو بہت کم ہے. آپ جانوروں کو دیکھیں، کبھی کوئی پیٹ پالیں اور پھر آپ اسے ڈھیر ساری چیزیں سیکھیں. آپ پودوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، تو بہت کچھ کنوے ہو رہا ہوتا ہے وداؤٹ ورڈز، ہوتا ہے نا جی. اور درد یا تکلیف میں یا خوشی میں کچھ وہ آوازیں نکالتے ہیں. ان آوازوں کو ترتیب دے کے ایک میننگ فل ہول میں جب بناتے ہیں تو وہ موسیقی ہوتی ہے. یعنی ورڈ نہیں، وائسز. اچھا، اب پریکٹیشنر اس کو کہتا ہے کہ سر لگانا بہت اہم ہے اور وہ مختلف فریکوینسیز پر آواز کو ٹھہرانے کا نام ہے. وہ کہتا رہے. میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ سر لگانا اصل میں ایک میڈیٹیٹو عمل ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ پہلے کسی نے کہا یہ نہیں کہا، میں نے اپنے غور و فکر سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور وہ میڈیٹیشن، وہ مراقبہ، کوئی آدمی جتنا سر میں اتنا مراقبہ اس کا اچھا ہوگا، کوئی جتنا بے سر ہے اس کا اتنا ہی وہ میڈیٹیٹو پروسیس کمزور ہے. لے جو دوسرا ایک بڑا انگریڈینٹ ہے وہ وقت کو مساوی ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کا نام. اچھا، اب تک کی گفتگو، چونکہ بہرحال ابھی ہماری ساری ویڈیوز ہی انٹروڈکٹری درجے پہ چل رہی ہیں، تو انٹروڈکشن ٹو آرٹ میں
انٹروڈکشن ٹو فلاسفی آف آرٹ میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر فلاسفی آف آرٹ از سم تھنگ، اگر یہ کہیں کہ فلاسفی آف آرٹ از دا برانچ آف اپلائڈ فلاسفی وچ ڈیلز ود دا فینومینن کالڈ آرٹ، تو یہ ٹھیک ہوگی ڈسکرپشن، مگر آرٹ کی کچھ چیزیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف پریکٹس بھی بتا دیں، اور فلسفیوں کا اسپیشل اور ٹیمپورل میں اس کو کاٹنا یہ بھی بتا دیں. میوزک از دا موسٹ ایبسٹریکٹ فارم آف آرٹ. ڈانس بھی ایبسٹریکٹ ہے، مگر وہ یہ ہے کہ وہ نظر بھی آتا ہے اس کو اور سنا بھی جا سکتا ہے، اس کو وقت میں بھی قید کیا جا سکتا ہے، وہ ویژول بھی ہے. اور اچھا، اب پینٹنگ کے بارے میں فلاسفی آف آرٹ ایک یہ بھی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر بہرحال تھینکس ٹو آل دا ایستھیٹس اینڈ فلاسفرز جن کو میں نے اوور دا ایئرز پڑھا. اس میں بنیادی بات اب یہ بھی سمجھ لیں کہ مجھے اس پہ افسوس ہے کہ فلاسفی آف آرٹ پر پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جیسے میں نے کہا افغانستان، نیپال میں، مالدیپ میں، یہ ساؤتھ ایشیا جس کو کہتے ہیں، اس میں کام ایز کمپیئر ٹو یورپ نہ ہونے کے برابر ہے. میرا خیال ہے یہاں پر لوگوں نے یہ کافی سمجھا کہ ناچا جائے، گایا جائے، مجسمے بنائے جائیں، جو ظاہر ہے بدھسٹ ایڈیشن میں تو بہت ہی زیادہ بنائے گئے، جیسے رومن کیتھولک چرچ نے یورپ میں بہت بنائے، اور اس پہ کچھ غور و فکر کر لیا جائے. وہ تو ویسے بھی ایک کام اب ڈیلی کر رہے ہیں، تو اس کی پریکٹس کے متعلق سوچیں گے. فلاسفی آف آرٹ یہ نہیں ہوتا. ایک اس کو میں اور طریقے سے سمجھا سکتا ہوں یا شیئر کر سکتا ہوں. آپ دیکھیے، پالیٹکس از اے پریکٹیکل تھنگ، یہ کرنے کی چیز ہے. پولیٹیکل سائنس اس پالیٹکس کے سے اسٹم آؤٹ ہونے والے کچھ اصول و ضوابط ہے. پولیٹیکل فلاسفی پھر اس سے ٹرانسینڈ کریں تو بنتی ہے، وہ ایک بڑا دائرہ ہے. اس کی ایک مثال ہم لے لیں کہ جو میرا خیال ہے کہ اس وقت شاعر ادیب یہ میری بات سن رہے ہیں تو وہ شاید اس کو زیادہ حاض اٹھائیں گے. اس سے ہم لٹریچر میں کیا کرتے ہیں، آپ شعر کہہ رہے ہیں، آپ ڈرامہ لکھ رہے ہیں، آپ ناول یا افسانہ لکھ رہے ہیں، اور ایک نقاد نامی انسان، ادبی نقاد، ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ کرٹیسائز کریں گے کہ اس کی شاعری کیسی ہے، ہم اثر شاعری سے کس طرح مختلف ہے، باقی یونرا میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو نظم اس کی اور طرح ہوتی ہے. یعنی اسی پریکٹس میں فلاسفی آف آرٹ اس پہ ڈسکس کرنا شروع کر دے گی کہ یہ کرٹیسزم کا فینومینن کیا ہے. کتنی مزے کی بات ہے. اور میں سرے دست بتا دوں کہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. یعنی وہ فلاسفی آف آرٹ کرٹیسزم کو ہی اپنا ایک پونڈر اپون کے لیے ایک فینومینل بنا کے تو وہ کہے گی کہ یہ پتہ کیا پروسیس ہے. اس میں ایک چیز ہے ڈسکرپشن، ایک ہے انٹرپریٹیشن، ایک ہے ویلیویشن. انہوں نے اس کو بھی 3 حصوں میں کر کے تو اس کو اپنی کلیئرٹی آف کانسیپٹ کو واضح کیا. ایک مثال لے کے ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا بہترین ڈرامہ ہے اور شیکسپیرین ٹریجڈی میں بھی اس کا بہت بڑا نام ہے، میکبیتھ. تو اب فلاسفی آف آرٹ کریٹیسزم کو ڈسکس کرتے ہوئے اگر یہ بیان کر دے تو اس کی بڑی مہربانی ہے. ہم نے بھی اس سے سیکھا. جب آپ ہلکی سی سٹوری بیان کرنا شروع کر دیں گے نا کہ میکبیتھ ایک مرد اور عورت کے مشترکہ جرم کی داستان ہے، قتل جیسا جرم کیا ہے اور اس کے بعد یہ وہ، تو یہ ڈسکرپشن ہوگی. جب آپ نے اس ڈسکرپشن پر اپنے نقطہ نظر سے بات کرنی شروع کر دی تو وہ بیونڈ ڈسکرپشن ہوگی. مگر ڈسکرپشن اور متن کو اگنور، بیونڈ ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی کو چھوڑ دیں جس کو آپ نے پہلے ڈسکس کیا. تو انٹرپریٹیشن وہ زاویہ نظر ہوگا کہ جس میں آپ اسی لیول سے ذرا ٹرانسینڈ کر کے اور پھر ذرا جیسے پہلے بات ہو چکی ایک ویڈیو میں ڈیٹاچ ہو کے اور اس کے بیونڈ جا کے آپ دیکھیں گے. اور ایک اچھے کرٹک کی دوسرے سے انٹرپریٹیشن نہیں ملے گی. یہ واضح ہونا چاہیے کہ اب تک شیکسپیرین ٹریجڈیز کی بے تحاشا انٹرپریٹیشن ہو چکی ہیں اور وہ جاری ہیں. ایک اس خاکسار نے بھی کی ہیں، پھر الگ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. میکبیتھ کی میں نے خود سے بھی ایک کی. ایویلویشن وہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ جو فکشن کا پیس ہے یا آرٹ پیس ہے یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس کو پلیس کہاں کیا جا سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پولیٹیکل سائنس کا دائرہ کار ذرا محدود ہے تو پولیٹیکل فلاسفی اس کو
بڑا وسیع بھی کرتی ہے اور اس کو ڈیپ بھی کرتی ہے. بالکل اسی طرح پریکٹیشنر جو ہے آرٹسٹ ہیں وہ چیزوں کو لیتے ہیں، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور اوور آل جو ایک کرٹک ہے، ذرا آرٹ کرٹک یا لٹریری کرٹک قدرے فلسفے کے قریب آ جاتا ہے مگر مکمل طور پہ نہیں. تو فلاسفی آف آرٹ از دا بڑا دائرہ، ایک وسیع دائرہ کہ جو یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ تو انہوں نے پریکٹس کیا ہے، یہ تخلیق کیا ہے، اس تخلیق پر یہ صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی اپنی گفتگو کس حد تک ویلڈ ہے. تو یہ بڑی، اگر آپ مجھے کہنے دیں تو بڑی خوبصورت سی تھانے داری فلاسفی ہر جگہ کرتی ہے. جیسے کہا کہ آپ مختلف سبجیکٹ کر رہے ہوں، جیسے پہلے ویڈیو میں کہا تھا، تو فلاسفی ایک واحد سبجیکٹ ہے. وہ یہ کہے گی کہ چیزوں کو یکجا کر کے بھی تو دیکھیں، ٹوٹیلٹی میں بھی تو دیکھیں، جس کی وجہ سے کارل پاپر نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں سے اسپیشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس کی اسٹائل آف فلاسفائزنگ ہے، اس پہ ہم نے بات کی، کامن فیلسیز پہ بھی ویڈیو بنائی. مگر انٹروڈکشن ٹو فلاسفی سے یہ میرا خیال ہے کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹا دائرہ جو نہایت بیسک ہے اور بہت اہمیت ہے اس کی، وہ آرٹ کو پریکٹس کرنے والوں کا ہے، پریکٹیشنرز. ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان اصول و ضوابط پر بات کرنی، وہ آرٹ کریٹک یا لٹریری کریٹک کا نام ہے. مگر اگر کوئی فلسفی اور دانشور ہے تو وہ پھر اس سے بھی ٹرانسینڈ کر کے ایک ایسے دائرے پہ لے کے جاتا ہے کہ جس پہ ہم چیزوں کو مزید ٹرانسینڈ کر کے، مزید وسیع کر کے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں مزید کلیئرٹی آف کانسیپٹ، جیسے میں نے میکبتھ کی مثال دی، تو اس وقت بیان کرتے ہیں. تو سر دست این انٹروڈکشن ٹو فلاسفی آف آرٹ کا سلسلہ ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے چلیں گے. شکریہ.